सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद रजा। अहमद रज़ा। देखें, हमने हाल पूछा तो इन्होंने भी हमारा हाल पूछ लिया ना। तो ऐसे ही करना चाहिए ना, कोई आपकी खैरियत पूछे तो हमें भी उसकी खैरियत पूछनी चाहिए। और इसी के साथ प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें। हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे, और घरों पर जो बैठे हुए हैं वहाँ पर भी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, प्यारी प्यारी बच्चियाँ होंगी। तो आप सब ने इस प्रोग्राम को देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सीखते हैं अच्छी बातें। अच्छी बातें सीखते हैं। इसके अंदर होते हैं 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट है जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। और उसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम जानते हैं, उनका मतलब भी जानते हैं और भी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है ऐसे हैं हमारे जी ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी जानते हैं, आपके हालात ज़िंदगी, आपकी सीरत को सुना करते हैं। और तीसरा और लास्ट हमारा सेगमेंट हुआ करता है जिसका नाम है सच्चे नबी की जी। और हम सच्चे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें, आपकी हदीस मुबारका सुना करते हैं, हदीस मुबारका सुनते हैं और उससे कुछ कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? जी हम शुरू में ही बना देते हैं 2 टीमें। एक है टीम मक्की जी, टीम मक्की, और इधर टीम मदनी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट। उससे पहले एक दुरूद पाक की फजीलत भी सुन लेते हैं। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ चलते अपने पहले सेगमेंट की तरह जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपने पहले सेगमेंट में जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। जी प्यारे नबी के प्यारे नाम। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा नाम भी सुनेंगे और उसका माना भी जानेंगे। उससे पहले जो यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं उनका नाम सुन लें। जी क्या नाम है टीम मक्की? मोहम्मद हसनैन अत्तारी। मोहम्मद हसनैन अत्तारी। और उनके बाद मोहम्मद हमजा अत्तारी। मोहम्मद हमजा अत्तारी। और इधर मोहम्मद हंजला अत्तारी। मोहम्मद हंजला अत्तारी। अहमद रजा। अहमद रज़ा। तो हमारे साथ ये 4 बच्चे मौजूद हैं जो टीम मक्की और टीम मदनी के अंदर तकसीम है और इनका मुकाबला भी है। और एंड में जो कुछ हमने सुना होगा उससे मुताल्लिक आपसे सवाल जवाब भी किए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो आज जो हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा नाम सुनने जा रहे हैं वो है सिराजुम मुनीर। सिराजुम मुनीर। बाज़ लोगों के नाम भी होते हैं, किसी का नाम सिराज होता है, किसी का नाम मुनीर होता है। तो सिराजुम मुनीर का हम माना बता रहे हैं। ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिफाती नाम है। सिफाती नाम हमने बताया है, यानी वो नाम जो आपकी क्वालिटीज़ पर दलालत करता है, यानी आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। जो अल्लाह पाक ने आपको प्यारी प्यारी सिफ़ात अता फरमाई हैं, क्वालिटीज़ अता फरमाई हैं। तो सिराजुम मुनीर का माना क्या है? एक तो आपको सिराजुम मुनीर लिखा हुआ भी दिखाते हैं कि देखिए लिखते कैसे हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चमका देने वाला सूरज। क्या मतलब है? चमका देने वाला सूरज। चमका देने वाला सूरज। तो सिराजुम मुनीर किसका नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिफाती नाम है। और उसका मतलब हुआ चमका देने वाला सूरज। चमका देने वाला सूरज का मतलब समझते हैं? चमकाना नहीं समझते? चमकाना कैसे होता है चमकाना? लाइट किसी चीज को साफ करो तो चमक जाती है। चमक जाती है ना। और नाम का मतलब क्या है? चमका देने वाला सूरज। जब सूरज निकलता है तो हर चीज चमकने नहीं लगती, रोशन रोशन नहीं हो जाती। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है सिराजुम मुनीर, जिसका मतलब है चमका देने वाला सूरज। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में सिराजुम मुनीर फरमाया गया है। क्या फरमाया गया है? सिराजुम मुनीर। जी।
اور یعنی چمکا دینے والا سورج. دیکھیے آسمان کا جو سورج ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اندھیروں کو دور کرتا ہے اور روشنی لے آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دنیا میں پائے جانے والے اندھیرے بھی دور ہوئے اور لوگوں کے دلوں کے اندھیرے بھی دور ہوئے اور دل بھی روشن ہو گئے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے, لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تو کفر کا اندھیرا دور ہو گیا, لوگ مسلمان ہو گئے نا, تو دل میں سے کفر مٹ گیا اور دل میں نور چمکنے لگا. تو کیا ہوا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چمکانے والے سورج ہیں کہ انہوں نے دلوں کو بھی روشن فرما دیا, دلوں کو بھی چمکا دیا. جی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دل ایمانوں سے روشن ہو گیا. دل کیا ہو گیا؟ ایمان سے روشن ہو گیا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چمکانے والے سورج ہیں کہ یہ دنیا کا جو سورج ہوتا ہے یہ تو خالی ظاہری اندھیرا دور کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی ظاہری اندھیرا بھی دور کرتے ہیں اور دلوں کا اندھیرا بھی دور کرتے ہیں. دلوں کا اندھیرا تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کفر میں پڑے ہوئے تھے, شرک میں پڑے ہوئے تھے, برے کاموں میں پڑے ہوئے تھے, ان کے دلوں کو روشن کر دیا, یعنی وہ اچھے کام کرنے والے اور اچھے عقیدوں والے بن گئے. اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ظاہری اندھیرے بھی دور ہوئے. جی ہاں, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رخ روشن ہے, جو پیارا پیارا چہرہ ہے, وہ بہت نور والا تھا. کیسا تھا؟ نور والا تھا. اس میں سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھیں. جی ہاں, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کو بچپن میں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی نا, وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پر تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن سے ایسا نور نکلا کرتا تھا, ایسا نور نکلا کرتا تھا کہ اس کی برکت سے میرا گھر روشن رہا کرتا تھا. یہاں تک کہ میری پڑوسن نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا, جی ہاں پڑوسن کا آپ کو نام بھی بتاتے ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی, اے حلیمہ کیا اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہو؟ رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہو کہ ساری رات آپ کے گھر سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے, ساری رات پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے. تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں, میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ اس نور مصطفیٰ کی روشنی ہے. یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے نکلنے والے نور کی روشنی ہے. پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا تھا, ایسا نور والا تھا کہ اس سے ظاہری اندھیرے بھی دور ہو جایا کرتے تھے. کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, کیا آپ نے ظاہری اندھیرے بھی دور کیے اور باطنی اندھیروں کو بھی دور فرمایا. اور اسی لیے تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, آواز تو نکالے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند ستارے دل ملا کے جائیں گے, جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آج نام سنا ہم نے, سراج منیر, جس کا مطلب ہے چمکا دینے والا سورج. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ختم. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیاری. جی سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آ چکے اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. اور پچھلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے, جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے, اور جنہوں نے نہیں دیکھا ویسا کریں, کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب کے اوپر چینل موجود ہے, وہاں پر جا کر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے سارے پروگرامز مل جائیں گے. اس میں آپ کو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ بھی مل جائے گا جس میں ہم ایک واقعہ سنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ واقعہ سنا رہے جی تھے. واقعہ سنا رہے تھے. اور وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر بزنس کے لیے کہاں تشریف لے کر گئے تھے؟ ملک شام. ٹھیک ہے, یہ ہم واقعہ سنا رہے تھے. تو یہ آدھا ہم نے واقعہ سنایا تھا,
اور باقی رہ گیا تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سنائیں گے۔ تو بات کچھ یوں ہوئی تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بعد میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی بھی فرمائی، نکاح بھی فرمایا، وہ ایک بہت امیر خاتون تھی اور وہ اپنا سامان جو ہے مختلف شہروں میں بھیجا کرتی تھی، ملکوں میں بھیجا کرتی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ہے وہ بھیجا کہ آپ بنا عرض کی کہ آپ ہمارا سامان لے کر جائیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے کہ بڑے دیانتدار ہیں، بڑے صادق ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے ملک شام، اور ملک شام کا شہر تھا بصرہ۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، آپ وہاں پر اسٹے کرتے ہیں، تو وہاں ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نستورہ، اور وہ پچھلی کتابوں کا جاننے والا ہوتا ہے۔ تو وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی وہ نشانیاں جان لیتا ہے کہ جو پچھلی کتابوں میں بیان کی تھیں کہ آخری نبی میں یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو وہ دیکھتے ہی کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہیں جن کی نشانیاں میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہیں۔ اور اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی موجود ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میسرہ۔ وہ ساری چیزیں نوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا معاملہ فرما رہے ہیں، کس انداز سے آپ تجارت فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اب اس واقعے کو آپ مزید سماعت کرتے ہیں، مزید سنتے ہیں کہ اور کیا کیا معاملات پیش آئے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میسرہ نے جب دیکھا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، نشانیاں دیکھ لیں کہ یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اس جو نستورہ نام کا شخص تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے۔ ابھی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کتنی عمر میں کیا؟ 40 سال۔ جی، جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوئی 40 سال، تو آپ نے دنیا والوں کو بتایا نا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں۔ جب یہ سفر میں تھے آپ، تب آپ کی عمر 40 سال نہیں تھی بلکہ 25 سال تقریباً آپ کی عمر تھی۔ تو وہ نستورہ کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے تو میں خوب ان کی مدد کرتا اور ان کی خدمت میں اپنی ساری لائف گزار دیتا۔ کیا بات ہے، اپنی ساری لائف ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے الگ نہ ہونا اور بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بنایا ہے؟ خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ ٹیم مدنی مسکرانے لگی۔ جی مکی، خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ سوچ رہے ہیں؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام نبیوں کے بعد تشریف لانے سب سے آخری نبی۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے آخری نبی۔ خاتم النبیین یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی۔ تو اس نے یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ اے میسرہ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ انہیں اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی بصرہ کے بازار میں، بہت جلد اور بہت زبردست انداز سے آپ نے اس سامان کو سیل کیا اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے۔ اب جب مکہ مکرمہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ رہے تھے نا، تو پیارے پیارے بچوں منظر کیا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر آپ تشریف لے کر گئے تھے، تو آپ ویٹ کر رہی تھیں، آپ انتظار کر رہی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے۔ تو جب وہ ویٹ کر رہی تھی نا، تو انہوں نے پتہ ہے کیا منظر دیکھا؟ جو بھی ان کا مکان تھا، گھر تھا بڑا سا، اس کی چھت پر وہ موجود تھیں، تو انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آ رہے ہیں نا، تو ان کے سر کے اوپر 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، 2 فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ منظر انہوں نے دیکھا۔ اب جب یہ منظر دیکھا تو بہت ہی وہ اس سے متاثر ہوئیں کہ کیا شان ہے ان کی کہ دھوپ کے اندر ان کے اوپر فرشتے سایہ کرتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ ہم دھوپ میں نکلیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، دھوپ نہیں لگتی۔ دھوپ تو لگتی ہے نا، گرمی لگتی ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے کہ وہ نظر یہ آتا ہے کہ ان کے اوپر 2 فرشتوں نے
سایہ کیا ہوا ہے۔ اب اس بات کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ پھر ان کا جو غلام تھا، غلام کا نام کیا ہے؟ میسرہ میسرہ غلام تھا، اس سے جو ہے انہوں نے ڈسکس کیا اس بات کو کہ بھائی میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ڈسکس کیا نا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا کہ ان پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو وہ جو غلام تھا میسرہ، وہ کہاں تھا؟ سارے سفر میں ساتھ رہا ہے نا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ کہتا ہے آپ نے تو اس وقت یہ منظر دیکھا، تو میں تو سارے سفر میں یہ منظر دیکھتا رہا ہوں، سارے سفر میں مجھے تو یہ منظر نظر آتا رہا ہے کہ آپ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس انداز سے فرشتے سایہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس نے جو ہے بہت ساری جو باتیں دیکھی تھیں اس کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کو دیکھا ہے۔ پھر اس نے جو نستورہ سے باتیں ہوئی تھی نا، جو نستورہ نام کا آدمی تھا، اس نے جو باتیں بیان کی تھیں کہ یہ خاتم النبیین ہیں، ان میں وہ نشانیاں موجود ہیں، وہ ساری باتیں اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان کی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ رسپیکٹ پیدا ہو گئی۔ جی یہ تھا وہ واقعہ جو ہم نے آج سنا، اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، جی یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں، سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب لے کر آ چکے ہیں ہم اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی جی باتیں، سچے نبی کی سچی باتیں، اور اس میں ہم سنیں گے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری پیاری حدیث مبارکہ۔ آئیے سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اس روایت میں کیا موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، کیا کرو؟ اللہ سے توبہ کرو، پاک سے توبہ کرو، اور اس سے بخشش چاہو، کیا چاہو؟ بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، یہاں پر کس چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ توبہ کرنے کی۔ کیا کرنے کی؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ معافی مانگنا، جی توبہ کیا ہوتی ہے؟ معافی مانگنا، معافی مانگنا۔ اب یہ معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، اللہ پاک سے۔ اللہ پاک سے کیوں معافی مانگنی ہے؟ کہ وہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ گناہ ہو جاتے ہیں نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی بھی ہو جایا کرتی ہے، تو اس نافرمانی سے، اس غلطی سے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اللہ پاک سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی نابالغ ہوتے ہیں ان کے اگرچہ گناہ نہیں لکھے جاتے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم غلط کاموں کی عادت ڈال لیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہی کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر بڑے ہو کر بھی غلطی ہو جائے تو یہ ہمارا دین کتنا پیارا پیارا ہے، اور اسلام کتنا اچھا ہے، اور اللہ پاک ہم پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کس کا دروازہ کھلا رکھا ہے؟ توبہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لی جائے۔ تو اللہ پاک سے اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے اور جو اس کے اصول اور قواعد ہیں توبہ کرنے کے، اس کے مطابق توبہ کی جائے تو اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب وہ توبہ کی کیا شرائط ہے، کس انداز سے توبہ کرنی چاہیے، وہ سن لیتے ہیں۔ بھئی توبہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہے، جو گناہ ہو گیا ہے، جو نافرمانی ہو گئی ہے، اس پر جو ہے وہ افسوس ہو، اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا، میں نے نماز چھوڑی، تو اس پر افسوس ہو، اسے ایکسیپٹ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ کیا ہو؟ عزم مصمم، جی عزم مصمم، جی آگے عزم مصمم، یہ کیا ہوتا ہے عزم مصمم؟ سب نے بول تو لیا، ہوتا کیا ہے، یہ کہاں ملتا ہے؟ پتہ نہیں، دیکھا ہے کبھی کوئی گھومتا پھرتا کہیں محلے میں، گلی میں کوئی ہو عزم نام کا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔
تو پھر کیسے کریں گے یہ عزم مصمم؟ آپ بتائیں گے. ہم بتائیں گے. جی عزم مصمم کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پہلے تو جو غلطی ہو گئی اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس پہ افسوس ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب یہ برا کام میں نہیں کروں گا. جی تو یہ ایسا ہی ارادہ ہونا چاہیے جیسی آواز بھی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، تب جو ہے وہ توبہ ہوا کرتی ہے. اور پھر جیسے اگر نماز قضا کر دی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یا کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو مارا پکڑ کے ہیں، کسی کے دانت توڑ دیے ہیں، یا اور کسی کا خون نکال دیا، یا ویسے ہی کسی کو برا بھلا کہا ہے، کوئی اس طرح کی بات کی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر نمازیں قضا کی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر اس کو ادا بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور بھی جو تفصیل شریعت نے اس کی بیان کی ہے نا، مختلف طرح کے گناہ کو کس انداز سے اس کا کفارہ ہوگا یا ان کی ادائیگی کی جائے گی. اگر کسی کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، تو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جب چیزوں کو ہم ملحوظ رکھیں گے، اس کے مطابق توبہ کریں گے، تو پھر ہی ہے وہ اصلی توبہ. اور ایسی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو توبہ کی شرائط یاد کر لیں؟ جی. کیا ہیں؟ آخر میں پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی، چلے تو اس انداز سے ہم نے توبہ کرنی ہے. اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے، یعنی کسی کی کوئی چیز توڑی ہو یا چرائی ہو، تو وہ واپس کرے. ہاں، کسی کی توڑی ہے، کسی کی چرا لی ہے، تو بس ٹھیک ہے، توبہ کر لی ہم نے. اس کو واپس بھی کرنے ہوں گے، اس کے پیسے، اس کی جو بھی چیز ہم نے نقصان کیا ہے. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. نمازیں وغیرہ قضا کی ہیں، روزے چھوڑیں، تو ان کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی. ہم نے جو حدیث مبارکہ سنی، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی 100 مرتبہ توبہ کرنے کا ذکر ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ پاک سے کتنی مرتبہ کو توبہ کرتا ہوں ایک دن میں؟ 100 مرتبہ. اب جو توبہ کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں سوال بھی آیا، وہ توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے؟ گناہ کی توبہ کرتے ہیں نا. تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، جبکہ ہمارے پیارے نبی اور جو نبی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں. مطلب ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو گناہ نہ کرتے ہیں، نہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو پھر توبہ کا کیا مطلب؟ جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ پاک سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کیا ہیں، وہ رول ماڈل ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ سب کے لیے رول ماڈل ہیں. رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی پیروی کی جائے، جن کو فالو کیا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کس کو فالو کریں گے؟ اپنے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں گے، ان کے انداز کو اختیار کریں گے. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں توبہ فرمایا کرتے تھے؟ تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے امتی توبہ کیا کریں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہ سے معصوم ہیں. تو وہ توبہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں، اور سیکھ کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں. جی تو پیارے بچوں، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو بچوں کو بھی توبہ تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگرچہ گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن توبہ کرنا خود بھی ایک نیک کام ہے. اللہ پاک سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ ایک نیکی ہے. تو ہمیں ابھی سے عادت ڈالنی چاہیے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو جس سے بھی اگر ہم کسی کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کسی کو تکلیف دیں، اذیت دیں، تو اس سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے. اب یہ بچے کس کس کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بتائیں ذرا. اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مدنی چینل پر بھی دیکھ رہے ہوں گے نا بچے، ان کے بھی سیکھنے کے لیے ہوگی چیزیں. کیا کرتے ہیں بچے؟ اگر کوئی کسی کی چیز ڈال دے تو جس کی چیز ہوتی ہے وہ بولتا ہے میری چیز دو، پھر وہ بولتا ہے نہیں میں نہیں دے رہا، میری چیز ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی ہو جاتی ہے. ہاں، تو پہلے ایسا کام کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا کام کر لیا ہے تو کیا کرنا؟ اس سے معافی مانگنی چاہیے، سوری کرنی ہے. اچھا، یہ معافی کیسے مانگیں گے ویسے کسی سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے؟ جی حمزہ بھائی، معافی کیسے مانگی جائے؟ معاف کر دو مجھے، ایسے بولیں گے. بس کیسے؟ چلے بھائی، ان کی آپ نے جو ہے نا یوں کہہ لیجیے آپ نے ان سے جھگڑا ہو گیا تھا کچھ، آپ نے ان کو سخت کہہ دیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، اب آپ نے معافی مانگنی ہے. نام کیا تھا آپ کا؟ محمد حسنین. محمد حسنین. محمد حسنین سے آپ کی یوں کہہ لیجیے لڑائی ہو گئی تھی اور آپ نے ان کو کچھ کہہ دیا تھا، اب معافی مانگنی ہے. کیسے معافی مانگیں گے؟ ذرا مانگ کے دکھائیں. حسین بھائی مجھے معاف کر دو. دوبارہ کریں. حسین بھائی مجھے معاف کر دو. ایسے معافی مانگیں گے؟ اچھا، جس ٹائم آپ ان کو لڑ رہے تھے اس ٹائم تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیا تھا، اس ٹائم تو جی بہت غصہ تھا، اور لڑائی میں تو جو ہے وہ پھٹ بھی جاتے کپڑے وغیرہ ہے، اور بہت کچھ ہو گیا تھا، اور بری باتیں بھی بول دیتے. اور جب معافی مانگنی ہے تو ایسے معافی مانگیں گے، آرڈر دے رہے ہیں. دوبارہ کریں.
حسن مجھے معاف کر دو. ایسے بس ایسے معافی مانگیں گے؟ نہیں. دیکھیں جس طرح سے تکلیف دی ہوتی ہے اسی طریقے سے پھر معافی بھی مانگنی ہوتی ہے. سب سے زیادہ کسے تنگ کرتے ہیں بچے. حمزہ میاں؟ کسے تنگ کرتے ہیں؟ لڑائی کرنا کس سے؟ کسی بچے سے. بچوں سے کرتے ہیں. امی ابو کو تنگ نہیں کرتے؟ امی ابو کو بھی تو بچے تنگ کرتے ہیں نا, نہیں کرتے؟ کرتے. تو امی ابو کا دل بھی تو دکھتا ہوگا, وہ تو احساس ہی نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں یہ مثال بھی دی جا رہی ہے تو لڑائی دوست سے ہو گئی, اس سے ہو گئی, اس سے ہو گئی, اور جو امی ابو کی نافرمانی کر کے ان کی بات نہ مان کے ان کا دل دکھاتے ہیں وہ تو امی ابو سے سوری نہیں کریں گے؟ کریں گے. ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ امی ابو سے کیسے معافی مانگیں گے؟ وہ چہرے کا انداز ورنہ ایسا ہو کہ ہم لوگ معافی مانگ رہے. کیسے مانگ کے دکھائیں ذرا. مجھے معاف کر دیں. مسکراہٹ ہے منہ پہ, مسکرا کے تو لگ ہی نہیں رہا کہ آپ کو شرمندگی ہے, آپ کو افسوس ہے. بلکہ افسوس ہونا چاہیے نا کہ جو غلط کام کیا ہے. سب سے زیادہ پیار کون کر رہے ہوتے ہیں ہم سے دنیا میں؟ امی ابو کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز لا کے دے رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں کو تنگ کر دیتے ہیں تو انہیں برا بھی تو زیادہ لگے گا. تو اتنا انہیں برا لگا ہے تو ہمیں جو ہے بہت جو ہے وہ اچھے انداز سے, ٹھیک ہے, اچھا انداز کا مطلب یہ نہیں کہ مسکراتے ہوئے, وہ مسکراتے ہوئے کھیلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے کہ اسے افسوس ہو رہا ہے, بلکہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اس انداز سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں اور اب امی ابو کو تنگ نہیں کریں گے. جی پیارے پیارے بچوں, یہ باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچا. اور آپ کے امتحان کا کیا ہوگا؟ تو ٹیمیں بنی تھی, بھول گئے؟ آپ سے سوال جواب ہونے تھے کہ ہم نے کیا سیکھا. تو ریڈی ہیں پھر؟ جی. ٹیم مکی, آپ سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ آج ہم نے درود پاک کی کیا فضیلت سنی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر رحمت فرماتا ہے. چلے مفہوم یہی ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اور دوسرا سوال ٹیم مدنی سے, یہ بتائیے آج ہم نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا نام سنا؟ سراج منیر. کیا نام سنا ہے؟ سراج منیر. اور سراج منیر کا کیا مطلب ہے؟ چمکانے والا سورج. جی چمکانے والا سورج. ان کا جواب درست ہے. توبہ کی کیا شرائط ہے؟ سچی توبہ کسے کہتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے توبہ کیسے کی جاتی ہے, یا یوں توبہ کی شرائط کیا ہے؟ افسوس کرنا چاہیے. افسوس ہونا چاہیے, گناہ پر افسوس ہو. چلے ایک بات تو انہوں نے بتائی. اور ٹیم مکی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں. چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ توبہ کے لیے جو ضروری باتیں وہ بتانا ہی ہے. افسوس. وہ تو افسوس تو انہوں نے بھی کر دیا, اب آپ کچھ اور کریں, آگے بڑھیں. جی بھائی حمزہ کیا ہونا چاہیے؟ جلدی سے بتائیں. 5 4 3 2 1 0. اور اس طرح یہ 3 جواب نہیں دے سکی. توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں, ماضی میں جو گناہ ہو گیا اس پر افسوس ہو, گناہ کو چھوڑ دیں. اسی طرح اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اور اگر اس کی جو ہے وہ نمازیں وغیرہ قضا کی تھی, چھوڑی تھی, اس کی ادائیگی ہو, کسی کا دل دکھایا تھا اس سے معافی مانگی جائے, اور کسی کے پیسے کھا لیے تھے تو اس کے پیسے واپس کر جائیں گے. جی تو پیارے پیارے بچوں, آپ نے دیکھا پروگرام جس کا نام ہے سچی سچی باتیں, اور یہ پروگرام آیا کرتا ہے ہر پیر کو 4:30 بجے. انشاءاللہ نیکسٹ پیر کو پھر ہم یہ پروگرام لے کر آئیں گے. جب تک آپ کڈز مدنی چینل کے دیگر پروگرام دیکھتے رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.